अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज कराची में कोई ट्रैफिक जैम नहीं हुआ, लोग परेशान नहीं हुए, क्योंकि हमने देखा कि आज कराची में कोई धरना नहीं हुआ और बिला आखिर जो 29 दिन की मेहनत थी जमात इस्लामी की, ऐसा उनका कहना है कि वो रंग ले आई है, जश्न मनाया जा रहा है, उनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं सिंध हुकूमत के साथ। मगर देखना ये है कि क्या मुज़ाकरात जो कामयाब हुए हैं, ये तो सारे कहा जा रहा है वही पॉइंट्स थे जो पहले से पीपल्स पार्टी जिन पर बात कर रही थी, कोई ऐसा नया पॉइंट उसमें सामने नहीं आया कि जिन पॉइंट्स पर ये जश्न मनाया जाए। मगर खैर, जमात इस्लामी का अपना मौक़िफ़ है, उस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे। अब जो मुआहिदा तय पाया है उसके मुताबिक कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा, जिसमें कहा जा रहा है कि सेहत और तालीम दोबारा बल्दियाती हुकूमत के सपुर्द कर दी जाएगी और मेयर कराची वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के चेयरमैन होंगे। साथ साथ बल्दियाती जो इदारे हैं उनके इंतखाबात के 30 दिन में PFC अवार्ड्स जो हैं वो भी अनाउंस कर दिए जाएंगे, जिसके तहत ऑक्टराए ज़िलई टैक्स के एवज़ जो पैसा इकट्ठा होता है GST का हिस्सा तारीखी हिस्सेदारी की बुनियाद पर होगा, यानी जो 1999 और 2000 में तय पाया गया था उसके तहत किया जाएगा। साथ ही साथ सूबाई हुकूमत की जानिब से UCs को माहाना और सालाना अखराजात के लिए फ़ंड्स आबादी की बुनियाद पर दिए जाएंगे। सूबे में पब्लिक सेफ्टी कमीशन तश्कील दिए जाएंगे, जिसमें मुतालिका चेयरमैन और उसके हिस्सा होंगे, उसके मेंबर होंगे, वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उसके मेंबर्स होंगे। और सबसे अहम जो पॉइंट है उसमें कहा गया कि तामीर और तरक्की, प्लानिंग, सहूलतों की फराहमी से मुताल्लिक तमाम इदारों बशमूल KDA, LDA, MDA, मास्टर प्लानिंग और बिल्डिंग टोड अथॉरिटी के जो निज़ाम है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में मेयर का किरदार होगा। ये जो लफ्ज़ किरदार है ये भी बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े करता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक पूरी पावर्स नहीं होंगी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स नहीं होंगी सूबाई हुकूमत की जानिब से, तो बहुत मुश्किलात पेश आएंगी मेयर को भी इन सारे निज़ाम को देखने में, सारे जितने भी ये एक्टिविटीज़ हैं इनको मॉनिटर करने में। अब साथ साथ नाज़रीन, ये तो वो सारे पॉइंट्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब नाज़रीन, ये वो सारे पॉइंट्स हैं कि जिनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब बज़ाहिर तो मुआहिदा तय पा चुका है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, मगर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या सिर्फ धरनों को ख़त्म करवाने के लिए ही मुज़ाकरात किए गए थे, और अगर धरनों को ख़त्म कराने के लिए ही मुज़ाकरात करने थे तो फिर MQM के साथ ज़ोर आज़माई क्यों की गई और उनसे मुज़ाकरात क्यों नहीं गए। अब ये बहुत अहम सवाल हैं, बहुत सारी जो सवालात आवाम भी कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कर रही हैं। इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मिराजुल हुदा, आप नायब अमीर पाकिस्तान है जमात इस्लामी के। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, दुआएं आपकी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि एक तो वक्त बहुत लगा दिया गया, दूसरा अब मुआहिदा तो चले हो गया है, पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्या कहेंगे? 2 हफ्ते का टाइम ले चुकी है पीपल्स पार्टी और 2 हफ्ते बाद वो कह रही थी इस पर नोटिफिकेशन भी जारी किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी की क़यादत और उसके कारकुनों की जिद्दोजहद रंग लेकर आई है, और सिंध के अंदर जिस किस्म का एक नेगेटिव बिल आया था जिसने सिंध के शहरी इलाकों के अंदर मायूसी पैदा की थी, लेकिन अब ये जिद्दोजहद इस दर्जे में पहुंची है कि सियासी मुज़ाकरात हुए हैं। ये पूरी की पूरी जिद्दोजहद एक पुरअमन, जमहूरी, आईनी, सियासी जिद्दोजहद थी, और मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने भी इसके अंदर एक मस्बत रोल प्ले किया है और उन्होंने सियासी मुज़ाकरात के ज़रिए बात को आगे बढ़ाया है। और ऐसे क़वानीन कोई हतमी तौर पर नहीं होते, बल्कि इसीलिए होते हैं कि आवाम को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जहां उन्होंने इसको तस्लीम किया है वहां इसको असम्बली से भी तस्लीम करवाएंगे और इसके बारे में प्रॉपर नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। बाकी जमात इस्लामी अपनी जगह पर जिद्दोजहद के लिए मौजूद है। हम कड़ी निगरानी भी करेंगे इन मुज़ाकरात की, और मज़ीद जिद्दोजहद के से पीछे हटने के लिए भी इंशाअल्लाह तैयार सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इख्तियारात की अगर बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ें ज़रूर मान ली गई हैं, मगर अगर लफ्ज़ों पर गौर किया जाए, मुआहिदे के जो मुसव्विदा है उस पर गौर किया जाए, तो उसमें ये कहा गया जी तामीरात और मास्टर प्लानिंग में मेयर का किरदार होगा। अब ये किरदार जो है, चलें ठीक है, शमूलियत तो इख्तियार करा ली जाएगी मेयर साहब को फैसलों में और प्लानिंग में, लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि अथॉरिटेटिव जो कंप्लीट पावर्स होती हैं उसकी कहीं ना कहीं अभी भी कमी मौजूद है?
میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کے ذریعے ساری ہماری تجاویز تسلیم کر لی گئی ہوں، لیکن جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں 50%، 60%، 70% چیزیں کسی مثبت راستے پر بڑھتی ہیں، لیکن یہ نظر آیا ہے کہ اگر کوئی ایسا نیگیٹو لا آیا تھا تو اس کے اوپر یہ نہیں ہوا کہ سندھ کے شہری علاقے اس کو قبول کر لیتے، برداشت کرتے، بلکہ انہوں نے اپنا پورا ایک ریسپانس دیا ہے۔ جی، اور دوسری طرف بھی یہ بات نہیں ہوئی کہ وہ اس کو انسنی کر کے اور ایک آمرانہ طریقے سے لاگو کرنے کی کوشش کرتے، انہوں نے بھی بات چیت کی ہے۔ تو میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری مذاکرات کے ذریعے ملک کا، قوم کا، شہر کا، صوبے کا اور عوام کا فائدہ ہوتا ہے، صحیح، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس کو زیادہ سے زیادہ اس ملک کے اندر اختیار کیا جانا چاہیے۔ جی، یہ پورے ملک کے اندر ایک مثال ہے۔ اس سے پہلے گوادر دھرنے میں بھی ہم نے اسی بات کی کوشش کی تھی اور الحمدللہ اس میں چیزیں منظور ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، عمل درآمد کے اندر وہاں پہ بھی کمی ہے، لیکن یہاں پر اگر عمل درآمد میں کوئی کمی ہوئی تو بہرحال ہم اپنی جگہ پر پوری طرح مستعد ہیں کہ جس طرح اس کے خلاف ایک بہت ایکٹیولی آواز اٹھائی ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ایک فرد کا حق نہیں ہے، جی، یہ کراچی شہر کا حق ہے اور اسی طرح سندھ کے شہری علاقوں کا حق ہے۔ تو اب ہمیں اتنا عقل مند ہو جانا چاہیے کہ دنیا کے اندر آج اگر ڈیولیوشن آف پاور کا ایک اصول تسلیم کیا جاتا ہے تو اصلی ڈیولیوشن آف پاور کے بغیر مسائل کا حل ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ کراچی کی بلدیہ میں بھی منتخب ہو کر آئیں گے وہ عوام کے ووٹ سے ہی منتخب ہو کر آئیں گے۔ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ بظاہر تو چلیں آپ لوگوں کے دھرنے ختم کرا دیے گئے، جماعت اسلامی کے دھرنے ختم کرا دیے گئے، ٹاکس ہو گئی، مذاکرات ہو گئے، میوچلی کچھ فیصلے بھی کر لیے گئے۔ اب اگر نوٹیفیکیشن جو جاری کر دیے جائیں گے 2 ہفتے کے بعد، اور اگر پارلیمنٹ یعنی سندھ اسمبلی سے اسے اپروو کرا بھی لیا جاتا ہے، لیکن اس طرح اگر نہیں اپروو ہو پاتا جس طرح میوچلی ڈیسائیڈ ہوا ہے آپ کے درمیان یا بات چیت ہوئی ہے، تو پھر کیا اسٹریٹجی اپنائے گی جماعت اسلامی؟ میرا یہ خیال ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر ہم اپنی جگہ اور سوچ بچار جاری رکھیں گے، لیکن ابھی ہم کوئی ایسی منفی صورتحال کے اندر نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے وہ ہمیں دھوکہ ہی دینے جا رہے ہیں۔ جی، ہم اعتماد کرتے ہیں اور جن لوگوں نے یہ معاہدہ کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اندر اپنا ایک رول پوری طرح پلے کریں گے۔ اس میں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت آصف علی زرداری صاحب ہوں، فریال تالپور ہوں، جی، بلاول بھٹو ہوں، پھر مراد علی شاہ ہوں، سعید غنی ہوں، ناصر حسین شاہ ہوں، اور پھر کراچی سے تعلق رکھنے والے وہ مرتضی وہاب ہوں یا شہلا رضا ہوں، ان سب نے اپنا اپنا رول پلے کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات اگر کامیابی تک پہنچے تو ایک نہ ایک جمہوری قوتوں کا ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے، تو ہمارا اعتماد موجود ہے، لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں اپنی جگہ پر کہ جانے کب طوفان بنے اور رستہ رستہ بچ جائے، بند بنا کر سو مت جانا دریا آخر دریا ہے۔ کیا بات ہے، تو یہ جدوجہد کے لیے ہم اپنی جگہ تیار ہیں، اور الحمدللہ ہمارے جن کارکنوں نے شدید سردی میں، بارش میں، آندھی میں، طوفان میں یہ دھرنا دیا ہے تو انشاءاللہ وہ آگے بھی جدوجہد کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دھرنا آپ نے بھی دیا، آپ نے بھی سٹنگ کیا، پیسفل پروٹیسٹ تھے، دھرنا ایم کیو ایم کی جانب سے بھی دیا گیا، پیسفلی وہ لوگ آئے، بظاہر وہ کوئی ایسی حرکت کی نہیں گئی تھی ان کی جانب سے، لیکن پھر اس طرح کی زور آزمائی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کر دینا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر کا حق تو ایم کیو ایم کو ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے بڑے دکھ کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ وہ اگر میدان میں آئے بھی تو بہت لیٹ آئے، اور بس کچھ خبریں بنانے کی تو صورتحال تھی، لیکن میں اس صورتحال میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بہت سارے لوگ جنہوں نے 2018 کے انتخاب میں کراچی سے بڑی نشستیں لے لی ہیں، جی، لیکن انہوں نے کیا کیا آپ کو کسی جگہ بھی نظر نہیں آئے۔ تو میں
یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کا نام لیے بغیر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی نے اس کے اندر اپنا رول پلے کیا ہے، جی اور جماعت اسلامی انشاءاللہ آئندہ بھی صحیح اس رول صحیح. کو پلے کرنے کے اچھا لیے ڈاکٹر صاحب معاہدہ تو صرف جماعت اسلامی سے ہوا ہے ابھی بظاہر طور پر دیکھا جائے تو، اور بھی بہت سی پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اپوزیشن کا حصہ ہیں وہ بھی سڑکوں پر نکلی، ایم کیو ایم بھی سڑکوں پر نکلی، پی ایس پی نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ بھی نکلیں گے، پی ٹی آئی بھی اس کے اگینسٹ کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اب آپ لوگ تو جشن کس منا جگہ؟ رہے ہیں، آپ لوگ تو جشن منا رہے ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا پی ٹی آئی کس جگہ کھڑی نہیں پی ٹی نظر آئی، آ میں نے کہا پی ٹی آئی بھی اپوز کر رہی ہے اس سارے بل کو. اب جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تو چلے جشن منا رہے ہیں، لیکن باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے موقف تو ابھی بھی کچھ نہ کچھ، میرے خیال سے پی ایس پی نے آج صبح بھی پریس کانفرنس کی ہے اور ظاہرہ ان کے مطالبے بھی ہیں اپنی جگہ. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ چلیں آپ کے تو کچھ مطالبات مان لیے گئے ہیں. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیوں کو اس حوالے سے جدوجہد کرنا چاہیے. شہر جی کراچی کا حق ہے اور ان کا جو بھی موقف ہے، میں خود یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% چیزیں مان لی گئی ہیں، لیکن ہم نے اپنی جگہ ایک جدوجہد کی ہے اور اس جدوجہد میں بہت کچھ کراچی کے لیے حاصل کیا ہے. جو بہت ساری سیاسی جماعتوں نے 2013 میں بہت سارے اختیارات دوسروں کے سپرد کر دیے تھے، جی وہ بھی الحمدللہ ہم نے اس کے اندر حاصل کیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، اس میں یہ ہے کہ ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے اب کافی حلقوں کی جانب سے کہ کہیں کوئی اندرونی شروع سے ہی ڈیل تو نہیں تھی پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی کے درمیان کے آگے بیٹھے گئے، پھر مطالبات بھی مان لیے گئے، جبکہ دوسری طرف ایم کیو ایم پہ زور آزمائی کی گئی ہے، انہیں وہاں سے نکالا گیا، بہت برے انداز سے نکالا گیا ہے، اور پی ایس پی نے بھی ابھی تک سڑکوں پہ آنے کا اعلان کیا ہوا ہے، وہ بھی نکلیں گے سڑکوں پہ. تو یہ تاثر کتنا درست ہے، یا اگر درست نہیں ہے تو پھر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے وہ طالب علم کے جو اپنے ہوم ورک پورا کر کے لاتا ہے اور پورے طریقے سے جی اپنا کام مکمل کرتا ہے، اس کے اوپر اگر آپ یہ جی بات کرنا شروع کر دیں کہ یہ ٹیچر کی ملی بھگت ہے، تو بھائی ٹیچر کی ملی بھگت تو دوسروں کے ساتھ بھی تھی. جماعت جی جی اسلامی نے جو جد و جہد کی وہ ریڈ زون میں جا کر نہیں کی. صحیح. ریڈ زون میں ہم 28 دن پہلے بھی جا سکتے تھے، لیکن ہم نے ایک پرامن آئینی سیاسی جمہوری جدوجہد کی ہے. شہر چلتا رہا، ہم نے اپنا موقف بھی بیان کیا، جی اور کوئی ایک دکان جلنا دور کی بات ہے، کوئی ایک نکسیر نہیں پھوٹی ہے. جی جی تو اور اس کے اندر مذاکرات ہوئے، ہم نے مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالا تھا اور ہم نے اس کے اوپر تیار کیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر پوری تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال موجود ہے. تو اگر دوسری سیاسی جماعتوں کا بھی اپنی جگہ حق ہم تسلیم کرتے ہیں، کسی کا حق چھینتے تو نہیں ہے، صحیح صحیح. تو وہ اگر کوئی جی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں جی اور اس سے آگے بڑھ کر بھی کچھ چیزیں منوانا چاہتے ہیں، میں نے کہا 100% چیزیں نہیں مانی جی گئی جی ہیں، جی جی. تو آگے بڑھ کر کچھ اور چیزیں بھی منوا لیں تو بہرحال ہم ان کو اچھا ویلکم کریں گے. ڈاکٹر صاحب کوئکلی، آپ نے کہا ریڈ زون میں نہیں تھے، ظاہر ہے ریڈ زون میں نہیں تھے، لیکن جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایریا تو وہ بھی حساس تھا نا، سندھ اسمبلی کا علاقہ تھا، اس کے بالکل باہر آپ بیٹھے ریڈ ہوئے. زون نہیں ہے وہ. جی جی ریڈ زون نہیں ہے، لیکن ایریا تو پھر بھی وہ بھی کافی حساس دیکھیے مانا جاتا ہے. حساس تو پورا کراچی ہے جی جی اور پورا ملک ہے، صحیح. ٹھیک ہے، لیکن ہم ایک ایسی جگہ بیٹھے جہاں ہم نے کسی کا راستہ نہیں روکا، کسی کو صحیح ڈسٹرب صحیح. نہیں کیا، کسی ٹھیک کی ہے. مشکل نہیں کھڑی کی، کسی جی کے جی لیے پریشانی نہیں پیدا کی، اور شہریوں کے لیے بالکل ایسا تھا کہ وہاں پر لوگ آرام سے آتے تھے، دیکھتے تھے، سنتے تھے، چلے جاتے تھے. تو کسی کو جان مال کا خطرہ نہیں تھا کہ وہ اپنے جی گھروں کے اندر بند ہو جائے. ورنہ کراچی شہر کو بھی ہم جانتے ہیں اور کراچی شہر کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے اس بات سے بھی واقف ہیں. صحیح صحیح. اس لیے آپ بھی اس کو تو اپنی جگہ ضرور اس کی تعریف کریں کہ ایک پرامن آئینی سیاسی جمہوری جدوجہد جو ہے وہ ملکوں کے اندر کیسے ہوا کرتی ہے. ہم ٹھیک ہے نے جی. اس کی جی تربیت پاکستان کے عوام کو دی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ فرق ضرور ہے، ایم کیو ایم جس طرح نکلی اور فوراً ریڈ زون میں داخل ہوئی، شاید حالات یہیں سے بدلے، لیکن ہم لوگوں نے 29 لگ بھگ ایک مہینہ وہاں سے پروٹیسٹ کیا. یہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ جس علاقے میں لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے، بظاہر دیکھا جائے تو علاقہ وہ بھی حساس ہے، سندھ اسمبلی کا یہ ایریا ہے، مگر خیر بہرحال اپنی اپنی
رائے ہے, اپنی اپنی فریڈم آف سپیچ ہے. تو میرے خیال سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے گیسٹ سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما محمد حسین بھائی. حسین بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل خیریت سے, اللہ کا شکر ہے. اچھا حسین بھائی, جماعت اسلامی تو جشن منا رہی ہے, اب ایم کیو ایم کے ساتھ ہم نے دیکھا زور آزمائی بھی کی گئی ہے, پھر اس طرح ان کو وہاں سے نکالا بھی گیا. مطالبات کا کیا, آپ کے مطالبات کا کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے جو 28 دن دھرنا دیے رکھا, جی میں اپنے طور پر اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. جی ٹھیک ہے نا, ان کی جو جدوجہد تھی بالکل رائٹ ڈائریکشن میں تھی, لیکن 28 دن کے دھرنے کے گزرنے کے بعد نہ جانے ایسا اچانک کیا ہوا کہ وہ اپنے تمام مطالبات کو بھول گئے. جی ان کا پہلا مطالبہ آپ روزانہ کی 2-3 تقاریر دیکھ لیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی, اور پورے شہر میں بٹنے والے ہینڈ بل, پمفلیٹ, پوسٹر اور بینر دیکھ لیجئے. جی ہر جگہ یہ لکھا تھا کہ ہمیں سن 2013 کا بلدیاتی حکومتوں کا قانون سیاہ قانون ہے, آئین سے متصادم ہے, ہم آئین سے متصادم قانون کو نہیں مانتے جب تک یہ قانون واپس نہیں ہوگا. جی اور آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت دیے گئے اختیارات, فائنینشیل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل اختیارات نہیں دیے جاتے, ہم اس قانون کو نہیں مانیں گے. اب یہ چند سیکشنز کے اندر تبدیلی کرنے کی یقین دہانی کے اوپر جو جماعت اسلامی نے دھرنا ختم کر دیا, 28 دن کی جدوجہد ختم کر دی, یہ ایک سوال بھی ہے اور ایک سوچ و فکر کا مقام بھی ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا. جی رہا معاملہ ہمارا تو مطالبہ بھی یہی ہے کہ ہم 2013 کا جو بلدیاتی کالا قانون ہے, جو آئین و قانون سے متصادم ہے, جس نے پورے بلدیاتی حکومتوں کو بے اختیار کیا, بے وقت کیا, بے توقیری کی, ہم تو اس کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں. اور آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت جو مالی, انتظامی اور سیاسی اختیارات والا قانون چاہتے ہیں, جی جو پوری دنیا کے کسی بھی کاسموپولیٹن سٹیز یا میٹروپولیٹن سٹیز کو حاصل ہے. جی جی ان کے فائنینشیل اختیارات یعنی تمام لوکل ٹیکسز انہی کے پاس ہوں, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہو, صفائی ستھرائی کا انتظام ان کے پاس ہو. حسین بھائی دیکھیں, انہوں نے اب حصہ داری تو دینے کا جو آج معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت بتایا گیا ہے جی, وہی جو 1999 اور 2000 میں طے پایا تھا کہ اس میں ضلعی ٹیکس کے عوض جی ایس ٹی کا حصہ جو ہے وہ تاریخی حصہ داری کے بنیاد پر ہوگا, یہ بھی مان لیا گیا ہے پوائنٹ. اور اس کے بعد کہا گیا جی صوبائی حکومت کی جانب سے یوسیز کو ماہانہ اور سالانہ اخراجات فنڈز کی آبادی کے حساب سے دیے جائیں گے. اب یہ ان پوائنٹس پر معاہدہ تو طے پایا ہے جماعت اسلامی اور ان کے درمیان, آپ کے کیا مطالبات ہیں کہ جو مانے؟ جی جی دیکھیں, پروونشل فائنانس کمیشن جی یہ پہلے سے ایکٹ میں موجود ہے 2013 والے میں, یہ کوئی نئی بات نہیں مانی گئی. بالکل جی جی, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارا جو مطالبہ ہے, ہم اس پروونشل فائنانس کمیشن کو بھی نہیں مانتے جس کی امپلیمنٹیشن جماعت اسلامی نے مان لی. ہم یہ کہتے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن کا جو ایوارڈ ہے, اس کا جو فنڈز کی ڈسٹریبیوشن کا جو کرائیٹیریا ہے, جی وہی کرائیٹیریا یہاں سندھ میں ہونا چاہیے. اسی کرائیٹیریا کے تحت شہری علاقوں کو, دیہی علاقوں کو, یعنی تمام ضلعی حکومتوں کو اسی کرائیٹیریا کے ساتھ فنڈز کی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. نمبر 1, ہم چاہتے ہیں جتنے بھی لوکل ٹیکسز ہوں, بھائی یہ بادشاہ تھوڑی ہے کہ آج ایک شک مان لو, کل 2 شک مان لو, پرسوں 3 شک مان لو. کیوں؟ جی جی, آئین و قانون بھی تو کچھ کہتا ہے نا. صحیح, بالکل صحیح. جی تو آپ فائنینشیل جیسے لوکل ٹیکسز ہیں, لوکل ٹیکسز میں آکٹرائے ہے یعنی ضلعی آکٹرائے ٹیکس ہے, پراپرٹی ٹیکس ہے, موٹر وہیکل ٹیکس ہے, انفراسٹرکچر یوز یعنی انفراسٹرکچر یوز ہوتا ہے کراچی کا, جی, اور اس کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فنڈ. جی جی, یعنی سندھ کا کوئی روڈ اس میں استعمال نہیں ہو رہا ہے. یعنی کراچی کی ساحلی علاقوں پر, پورٹس کے اوپر سامان آتا ہے, وہ ٹینکر کے ذریعے کراچی سے نکلتا ہے, اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے نیشنل اتھارٹی کے ہائی ویز پر. جی, یہ سندھ کیوں پیسے لے رہی ہے بھائی؟ کراچی کے پاس پیسے آنے چاہیے نا. بہت ساری چیزیں اس میں. ہم چاہتے ہیں جتنے بھی لوکل ٹیکسز ہیں
وہ بلدیاتی حکومتوں کے پاس ہونے چاہیے. پروونشل ٹیکسز پروونس کے پاس ہوں, فیڈرل ٹیکسز فیڈرل کے پاس ہوں. اب یہ ایک ایک دو شیکوں کو گورنر صاحب نے اعتراضات لگائے, اس میں سے 7 سیکشن انہوں نے مان لیے, چھوٹے چھوٹے. اب انہوں نے 28 دن دھرنا دیا, اس میں سے 2 چیزیں انہوں نے مانی, جو چیزیں چھینی گئیں, یعنی ایجوکیشنل, جو بلدیاتی ایجوکیشنل صحت اور تعلیم, ہاں انہوں نے کہا وہ ہم دے دیں گے. ٹھیک ہے, او زی ٹی کے 32 ارب روپے سندھ حکومت نے دبائے ہوئے, بلدیاتی حکومتوں کے 32 ارب روپے. ٹھیک ہے, وہ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, اسی طرح پراپرٹی ٹیکس ہے جو سالانہ جو کلیکٹ ہوتا ہے, جو بلدیات کو جاتا ہے, وہ نہیں جا رہا. اب انہوں نے موٹر وہیکل ٹیکس, بھائی جو ٹیکسز آلریڈی ان کے ہیں وہ تو دے نہیں رہے. اور موٹر وہیکل ٹیکس کا اچھا حسین بھائی ایک بات بتائیے گا, اب انہوں نے کہا جی میئر کراچی واٹر بورڈ اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے چیئرمین ہوں گے. اب جو تقرریاں ہیں یعنی ہائرنگ اور فائرنگ, کیا یہ اختیارات بھی ہوں گے اس معاہدے کے تحت, یا صرف چیئرمین شپ دے دی گئی ہے, پھر ایک کوئی اور ایڈیشنل وہ دیا نہیں گیا؟ اور اگر بات کر لیتے ہیں یہ ٹیکسز کی, جس طرح آپ نے کہا, تو یہ جو پی ایف سی ایوارڈز ہیں, انہوں نے کہا جی 30 دن کے بعد, یعنی انتخابات کے 30 دن کے اندر یہ بھی منتقل کر دیے جائیں گے بلدیاتی گورنمنٹس کو. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جیسے کہا نا کہ ان کا آرٹیکل کہتا ہے کہ فائنینشیل اتھارٹی ہونی چاہیے. فائنینشیل اتھارٹی یہی تو ہے کہ خالی آپ میئر صاحب کو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین بنا دیں, اور وہ ادارہ ہو کس کے انڈر میں, سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں. پیسے کی محتاجی سندھ گورنمنٹ کی, افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ ان کی محتاجی, پروموشن ان کی محتاجی. تو پھر میئر جو ہے اس کا چیئرمین بن کے کیا کرے گا؟ جیسے ابھی ایم ڈی ہیں نا واٹر بورڈ کے سربراہ, وہ تو بیچارے بالکل پیرالائز ہیں, ایک پیسے کے لیے انہیں سندھ گورنمنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے کے ڈی اے, ایم ڈی اے, ایل ڈی اے, ماسٹر پلان, یہ جو ادارے ہیں مکمل طور پر ان کو ڈیوالو کریں, جس طریقے سے سن 2001 کا جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا اس کے تحت یہ تمام ادارے ڈیوالو کر ان کے باقاعدہ میئر یا ناظم کے انڈر میں دیے ہوئے تھے. ہم اس قسم کی ڈیولیوشن چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ محکمے ہوں سندھ گورنمنٹ کے پاس اور چھوٹی موٹی چیزیں وہ دے دیں. اب میئر کو جب آپ بنا دیں گے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا چیئرمین صرف کراچی کا, ٹھیک ہے, تو وہ چیئرمین کرے گا کیا؟ وہ جو بورڈ ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو, ساری اتھارٹی ان کے پاس, آگے سارے ایگریمنٹ انہوں نے کیے ہوئے ہیں پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ. ان ایگریمنٹ کو فلفل کرنے کے لیے آپ میئر کو بٹھا دو کہ بھائی ہم تو یہ ایگریمنٹ کر چکے ہیں, اب آپ اس کو چلاؤ. تو ہم یہ نہیں چاہتے آدھا تیتر آدھا بٹیر, ہم چاہتے ہیں مکمل طور پر ڈیولیوشن. یہ ہمارا مطالبہ ہے. سر اب ایم کیو ایم کیا کرنے جا رہی ہے, فیوچر پلان کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا, زور آزمائی ہوئی, وہ ہم سب نے دیکھا ہے, مذمت بھی کی گئی ہے کافی سارے لوگوں کی طرف سے, کافی سارے سینئر جو ہیں پارٹی عہدیداران ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے بھی مذمت کی ہے. اب کیا فیوچر اسٹریٹجی ہے ایم کیو ایم کی؟ دیکھیں ایک تو اس میں آپ سے یہ کہوں کہ پرسوں جو کچھ چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے ہوا وہ قابل مذمت بھی ہے اور لوگوں میں اس کا غم و غصہ بھی رہا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کمال ہوشیاری کے ساتھ انہوں نے یہ سوچا کہ تمام سیاسی مذہبی پارٹیاں اس بلدیاتی کالے قانون کے خلاف ہیں, تو انہوں نے ایک ایک کو انگیج کر کے فارغ کرنا شروع کیا. پہلا وار ان کا کامیاب گیا جماعت اسلامی کے اوپر. ماشاءاللہ وہ 28 دن سے بیٹھے ہوئے تھے اس قانون کے خاتمے کے لیے. تو چند شکوں پر زبانی یقین دہانیاں کرا کر انہوں نے ان سب کو اس جدوجہد سے فارغ کر دیا, گھر بھیج دیا. اب ان کی کوشش یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے ایم کیو ایم پاکستان کو بھی انگیج کریں. کل آپ نے دیکھا نا وزیر اعلیٰ نے کس نے کہا کہ ہم ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ بھائی مذاکرات بات چیت, یہ بل تو اسمبلی کے اندر آتا ہے, وہاں آپ کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے نا. وہاں آپ کمیٹی بنائیں, تمام پارلیمانی پارٹیاں وہاں موجود ہیں, وہاں سب کی تجاویز لیں, سب سے کنسلٹیشن کر کے قانون پاس کریں. وہاں تو آپ 2 منٹ میں قانون پاس کرا دیتے ہو, ہمیں نہ اسمبلی کے قابل چھوڑتے ہو نہ کہیں کا. پھر جب ہم روڈ کے اوپر اب ہم آ گئے, روڈ کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں, تو اب آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہو. تو یہ کریں گے کچھ بھی نہیں. زبانی یقین دہانیاں, ہمیں اس کا بڑا تجربہ ہے. 1988 میں
ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ہمارا 56 نکات کا ایگریمنٹ ہوا تھا، 56 باقاعدہ لکھت میں، اور وہ سارے عوام کے مسائل تھے. صحیح. لیکن ہوا کیا کہ ہم 88 سے 90 تک پہنچے، ایک شک کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا. وہی سارا کچھ اس کے بعد جب ہم 2 مرتبہ پھر ان کے ساتھ حکومت میں گئے، یہ لکھے ہوئے کے اوپر انہوں نے کبھی عمل نہیں کیا. تو یہ زبانی. اچھا حسین صاحب، پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اگر روٹ نہ بدلا جاتا، آپ لوگ پریس کلب جاتے، وہاں پروٹیسٹ کرتے، سٹ انس کرتے، تو شاید یہ حالات پیدا نہ ہوتے. یہاں پی ایس ایل کی ٹیمز بھی ٹھہری ہوئی تھیں، ساتھ ساتھ ریڈ زون تھا، تو اس لیے زور آزمائی کی گئی، صاف کرانا بہت ضروری تھا اس ایریا کو. اچھا، آپ ایمانداری سے مجھے بتائیے، آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں. جی. ہم جو احتجاج کر رہے ہیں سندھ کے مسائل کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے، یا یہ کالے قانون، بلدیات کے کالے قانون، یہ ہم حکومت سندھ سے ہی کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل. وزیر اعلیٰ سندھ سے کر رہے ہیں. جی. تو احتجاج کی جگہ ہماری پریس کلب بنتی ہے یا وزیر اعلیٰ ہاؤس؟ نہیں سر، لیکن سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ نے اناؤنس تو پریس کلب کیا تھا نا. نہیں، جی میں یہ کہہ رہا ہوں، پھر آگے آپ کو جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اصل جگہ تو سی ایم ہاؤس ہی بنتی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے درخواست دی ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کو جی کہ جی ہماری شارع فیصل سے ریلی جائے گی اور پریس کلب کے اوپر احتجاجی جلسہ ہوگا. ٹھیک ہے. جی. یہ ہم نے درخواست دی. ہم خود جب میٹروپول پر پہنچے، میٹروپول کا جو سیکنڈ سگنل ہے جس پر ڈیفینس کلفٹن کا روڈ آ رہا ہے، سی ایم ہاؤس والا روڈ آ رہا ہے، اور رائٹ پہ اسمبلی کے لیے ہم موڑتے ہیں. جب ہم اس والے سگنل پہ پہنچے تو دونوں طرف سے بلاک کیے ہوئے تھے روڈ، بیریئر لگا کے، نہ ہم پریس کلب جا سکتے تھے نہ سی ایم ہاؤس جا سکتے تھے. تو جو آگے جو موب چل رہا تھا موٹر سائیکلوں پر اور پیدل، وہ لوگ مشتعل ہو گئے کہ جی ہمیں پریس کلب جانے سے روک دیا گیا یہاں پر. جب وہ مشتعل ہو گئے، اشتعال میں آ گئے، تو انہوں نے اس اشتعال میں آ کر جو سیدھا روڈ جا رہا ہے آپ کا پی آئی ڈی سی، اس سگنل کے اوپر رکاوٹیں انہوں نے توڑی اور پھر وہ سارا موب ادھر چلا گیا. جب ایسی سچویشن ہو جائے تو پھر کوئی بھی پارٹی کی لیڈرشپ ہزاروں لوگوں کو نہیں روک سکتی. وہ اس طریقے سے جب گئے تو اب آپ یہ دیکھیے، اب ہمارا کمال، ہم نے ان کو پہلے تو لوگ پہنچ گئے سی ایم ہاؤس کے گیٹ پر، آپ نے کور کیا ہوگا. جی بالکل، ہم وہاں موجود تھے. جی. پھر ہم نے اسی ایڈمنسٹریشن کی ریکویسٹ پر انہوں نے ہمیں جگہ بتا دی کہ بس یہاں تک کر لو. میں خود وہیں تھا. جی میں بھی وہیں موجود تھا. جی ٹھیک ہے. پھر آپ نے دیکھا ہمارے سارے ایم پی ایز نے زنجیر بنا لی تھی آگے. سارے ایم پی ایز کھڑے، جس میں صداقت بھی تھے، میں خود کھڑا تھا کہ یہاں سے اب ایک قدم کوئی لڑکا آگے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. سارے لوگ وہاں بیٹھ گئے، پیسفل بالکل مرحلہ تھا. اب اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذرا سا درد ہوتا، احساس ہوتا کہ برابر میں ہوٹل میں نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئرز موجود ہیں، یہاں کسی قسم کی بد مزگی ہوگی، کسی قسم کی بد انتظامی ہوگی، تو پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہوگی. تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ پیسفلی طریقے سے رکھتے. وہ ہم سے بات کر رہے تھے. میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں ابھی لوگ آئے ہیں، ابھی ہم نے ان کو کول ڈاؤن کر کے بٹھایا ہے، آپ تھوڑی دیر ہمیں دیں، ہم لوگوں سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہم 1 گھنٹے میں چلے جائیں، ہم 2 گھنٹے میں چلے جائیں، ہم 1.5 گھنٹے میں چلے گئے جائیں. لیکن انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں. اسی اسنا میں آپ کو یاد ہوگا وہاں اناؤنس ہوا نماز کا. جی بالکل. اور اس ٹائم کمشنر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، خالد مقبول بھائی سے بات کر رہے تھے، امین الحق بھائی سے، ہم سے. اچانک شیلنگ شروع کر دی. اچانک یہ شیلنگ، مار ریپیٹ، تشدد، جس کی کوئی قطعاً ضرورت نہیں تھی. اور ہمارا بھی کوئی پروگرام نہیں تھا یہاں دھرنا دینے کا، ہم تو کچھ بھی نہیں لائے تھے. آپ نے دیکھا سارے پیدل اور موٹر سائیکلوں پہ تھا، ہمارے پاس تو کوئی دریا بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن چونکہ ان کا ماضی اسی قسم کے ظلم و تشدد سے بھرا ہوا ہے، یہ ان کی پریکٹس ہے. اور سندھ پولیس جو سندھ حکومت کا ملیٹنٹ ونگ ہے، جس کے لیے ہم گزشتہ 2-3 سالوں سے متواتر کہتے ہوئے آ رہے ہیں، اندرون سے ڈاکو اور ملک دشمن بھرتی کیے ہوئے ہیں. چلیں یہاں تو پی ایس ایل کا مسئلہ تھا نا. ٹنڈولیر میں کیا مسئلہ تھا؟ وہاں جو نیتی خواتین، بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، آپ کے تمام میڈیا نے چلائی نا، وہ وہاں کی بھی فوٹیج ڈالی. تو وہاں کا کیا مسئلہ تھا؟ صحیح حسین بھائی، پوائنٹ ویل ٹیکن، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے جی. بات اگر کی جائے کہ حکومت سندھ کو اگر یہ معلوم تھا کہ یہاں ٹیمز ٹھہری ہوئی ہیں، یہی وجہ تھی
کہ ان ہوٹلز میں جو کہ بہت ہی قریب ہیں بلکہ 7 دیواریں جڑی ہوئی ہیں، اگر ان ہوٹلز میں انٹرنیشنل اور لوکل پلیئرز ٹھہرے ہوئے ہیں تو پھر جس بات کو وجہ بنا کر یہ ایریا صاف کرایا گیا ہے، کوشش یہ بھی کی جا سکتی تھی کہ پیسفلی جیسے جماعت اسلامی کے دھرنے میں آئے، وفد آیا سندھ حکومت کا اور آ کے ڈسکشن کی، مذاکرات کیے، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جا سکتے تھے، انہیں واپس بھیجا جا سکتا تھا جس طرح حسین صاحب کہہ رہے تھے. پوائنٹ ڈیفینیٹلی یہ بھی بہت ویلڈ ہے، پر دیکھنا یہ ہے کہ سندھ حکومت نے زور آزمائی کی تو کیوں کی، بہرحال یہ بھی سب کو پتہ چلی جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پی ٹی آئی خرم شیر زمان صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ اب دیکھا ہم نے جماعت اسلامی سے تو چلے سندھ گورنمنٹ نے معاہدہ کر لیا ہے، کچھ ان کی جو شکیں ہیں وہ مان بھی لی گئی ہیں، پر سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ دھرنا تو چلے ختم کرا دیا گیا، مگر وہ تو کہہ رہے تھے جی قانون واپس لیا جائے، پہلے مطالبہ یہ تھا، پھر انہیں منا لیا گیا کچھ پوائنٹس پر. اب پی ٹی آئی بھی ظاہر ہے اپوز کرتی رہی ہے اور کر بھی رہی ہے اس بلدیاتی ایکٹ کو. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس سارے فیصلے کو؟ دیکھیے میں تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے تعلیم ماری ہوئی تھی جماعت اسلامی کے ساتھ، یہ ساری ڈرامے بازیاں چل رہی تھی اور کافی دنوں سے چل رہی تھی، اور یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کیونکہ کل جب ایم کیو ایم کے لاٹھی چارج کی تھی تو ان کے اوپر یہ بہت پریشر آ رہا تھا کہ آپ کی جو بی ٹیم ہے جماعت اسلامی کیا ان کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا ہے. تو یہ ساری پلاننگ کے تحت رات کو سب کچھ ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر یہ کب آتا ہے بل، کب اس کے اندر امینڈمنٹس آتی ہیں، کتنی باتوں پہ سنا جاتا ہے. کہ ہم تو ہمیشہ سے ہی کہتے تھے کہ آرٹیکل 140A کے تحت جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کی بیسس کے اوپر جو قانون کہتا ہے اس حساب سے بلدیاتی نظام کو لے کر آیا جائے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ میئر جو ہو وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر ہو. تو یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آج نہیں کافی ٹائم سے ہم اس کو ڈیمانڈ کر رہے تھے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نیت تو ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آتی کہ انہوں نے سندھ کے مفاد کے لیے کچھ کرنا ہو، اور اگر کرنا ہوتا تو 14 سال پہلے کر لیتے، کہ پچھلے 14 سال کے اندر کر لیتے. عوام کو پینے کا پانی میسر کر دیتے، بچوں کو اسکول میں تعلیم دے دیتے، اسپتال میں علاج دے دیتے، اسٹریٹ کرائم کو کم کر لیتے جو ہزاروں کی تعداد میں 2021 کے اندر صرف آپ دیکھیں کہ کوئی 22 سے 23 ہزار موٹر سائیکلیں چوری ہو گئی ہیں، اندازن اتنے موبائل فون چھن گئے ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، باقی ڈویژنز کے اندر ڈاکوؤں کا راج ہے. تو حکومت سندھ نے پیپلز پارٹی نے صوبے کو دیا کیا ہے؟ اور دیکھیں یہ بھی جو ہماری لڑائی تھی صرف کراچی کے لیے نہیں تھی. ہم تو چاہتے ہیں کہ لڑکانہ میں جہاں سے بلاول جیت کر آئے وہاں کے لوگوں کو بھی بیسک نیسیسٹیز ملے، نواب شاہ سے جہاں سے آصف علی زرداری جیت کر آئے وہاں کے لوگوں کی بھی زندگیاں بہتر ہو، اور ساتھ ساتھ مراد علی شاہ 7 جہاں سے جیت کر آئے ان کے لیے بھی کچھ ہو. سو کراچی سمیت مل بھر کے پورے صوبے سندھ کے جتنے بھی ڈویژن تھے ان کے لیے معاملہ چل رہا تھا. لیکن ہم نے یہ محسوس کیا کہ پچھلے دنوں میں یہ سارا معاملہ جو ہے یہ آپس میں نفرتیں بڑھا رہا تھا. اور ہم نے دیکھا کہ صوبے بھر کے اندر کس طرح کی الگ الگ سیاسی جماعتوں سے اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی تھی جس کی ہم نے سخت الفاظ میں مذمت بھی کی ہے. سو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی بلکہ اس پورے صوبے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے. ان کی طرز حکمرانی جو ہے وہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو والی تو نہیں ہے نا، کیونکہ یہ تو سیاسی جماعت اب زرداری لیگ بن چکی ہے. یہ بے نظیر لیگ نہیں ہے، یہ زرداری لیگ ہے. زرداری لیگ کی اپنے پلانز ہیں، اپنے حساب سے چلتے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا تو سسٹم چلتا ہے، سسٹم کے تحت وہ کام کرتے ہیں. وہ سسٹم چلنا چاہیے، اقتدار رہنا چاہیے، کرسی رہنی چاہیے، باقی نظر نہیں آتا. خرم صاحب آپ لوگ کب سڑکوں پر نکل رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا چلیں ایم کیو ایم آئی جس طرح بھی آئی، جو ان کے ساتھ جو بھی ہوا وہ قابل مذمت ہے، لیکن لگ بھگ 28 سے 29 دن کا جو دھرنا تھا وہ جماعت اسلامی کی طرف سے تھا. پی ایس پی بھی سڑکوں پر نکلنے کو تیار ہے. آپ لوگوں کی جانب سے کوئی فیوچر اسٹریٹجی سامنے آئی ہے تو اگر ہے تو پھر ہمیں بتائیں کہ وہ کیا ہے. دیکھیں ہم اناؤنس اپنا کر چکے ہیں آلریڈی، تقریباً ایک ہفتے پہلے اناؤنس ہو گیا تھا، جس میں ہم نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم 27 تاریخ کو جو ہے گھوٹکی سے اپنی مارچ کریں گے، وہ سیدھا کراچی آئے گی. اور ظاہر ہے کہ پورے صوبے میں کیمپین چلتی جائے گی. الیکشن صرف کراچی میں تو نہیں ہے نا، کیونکہ کچھ جماعتیں جو ہیں بہت چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، اور وہ کوئی یو سی بیس جماعت ہے، کوئی ڈسٹرکٹ بیس جماعت ہے، کوئی شہر بیس جماعت ہے. پاکستان تحریک انصاف تو کراچی سے لے کے کشمیر تک ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ جو چاروں صوبوں کی زنجیر ہوتی تھی آج اس کا خاتمہ کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب کے بھی بلوچستان سے فارغ ہو چکے ہیں. وہ ایک صوبے سندھ کی جماعت رہے گی جس میں کراچی میں بھی ان کی کوئی پہچان نہیں ہے. سو ہم بیسیکلی ظاہر ہے کہ پورا صوبہ ہے، پورے صوبے کو ہم دیکھتے ہیں، پورے صوبے کے لیے بلدیاتی نظام کو ہم نے بہتر کرنا ہے. تو گھوٹکی سے ہی ہماری 27 تاریخ کو جو ہمارا ایک پورا کارواں شروع ہوگا، یہ کراچی میں آ کے جمع ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جب وقت آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے کے لائے عمل کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا. لیکن اس وقت بہت زیادہ ضروری ہمارے لیے یہ تھا کہ اس وقت پی ایس ایل ہو رہا ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر یہ پہچان ہے ہماری پی ایس ایل کی. ہم بالکل نہیں چاہتے تھے کہ پی ایس ایل کے دوران کوئی کسی قسم کی ایسی بات ہو جس میں مشکلات پڑے. اور جو کچھ حکومت سندھ نے پرسوں کیا ہے، الیکٹڈ لوگوں کو جو ہے ڈنڈے مارے ہیں، خواتین پہ آنسو گیس کی، اس کی بھی ہم نے مذمت کی ہے. لیکن یہ تھوڑا نازک وقت ہے. ہم چاہتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ
कल सुबह में मेरी एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि जमात इस्लामी जो है PSL के दौरान क्या ड्रामा खेलना चाह रही है। हुकूमत सिंध भी मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने इस वक्त फैसला किया वो PSL के प्रेशर में आके किया है, क्योंकि आज इन्होंने पूरे शहर को बंद करना था। तो ये सारी चीजें हैं आपके सामने। लेकिन खुरम साहब ये तो चले फैसला कर लिया है, लेकिन बिल्कुल उन होटल्स के पास क्या जोर आजमाई करना भी दुरुस्त फैसला था? वहाँ भी जाकर मुज़ाकरात किए जा सकते थे, उनके साथ भी बैठकर बात की जा सकती थी, तो ये सारा सिचुएशन इस तरह पैदा ही ना होती। देखिए असल में बेसिक जो मेन चीज है वो ये है कि हुकूमत सिंध जो है मामला को इस नहद तक आने की इजाजत क्यों दे रही है। इतने जब मामला आपके सिंध असेंबली के एक हॉल के अंदर हल किए जा सकते थे जी, तो आपने क्यों जो है तक्कड़ के अंदर जो है ना बिल लेकर आए, ना आपने बिल को इंट्रोड्यूस कराए, अब उसमें एक कमेटी बनाए, एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है, एक हफ्ते का टाइम देते। वो आए वहाँ पे नासिर शाह साहब खड़े हुए, उन्होंने फटाफट बिल पढ़ लिया, बोला ये पास हो गया, हमने ताकत दी तो पास कर दिए। सो मैं समझता हूँ अगर सिंध असेंबली के अंदर ये मामला हल कर लिए जाते तो आज ये मामला नहीं होते। देखेंगे एक आदमी की जान चलेगी, एक आदमी मर गया, बेचारा चले गया इन तमाम वजूहत की बिना पे, और आपस में नफरतें भी बढ़ गई हैं। सो ये आपके सामने पीपल्स पार्टी है ये, और आप जानते हैं, इनको पहचानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। 5 दफा इख्तियार में रह गए सिंध के अंदर, ये 5वां दौर है इनका ये। आप अंदाजा लगाएं हशर क्या किया इन्होंने। मैं पिछले दिनों सखर गया हुआ था और सखर से वापसी का रास्ता मेरा बाय रोड था, तो मैं जो हशर देखता हुआ आ रहा था, मेन रोड तो शायद मुझे जरूर नजर आ रहे होंगे, कुछ बने हुए थे, लेकिन सीधे हाथ और उल्टे हाथ की तरफ अगर मैं देखता तो मुझे सिर्फ रसवाइयां नजर आ रही थी। सही पॉइंट वेल टेकन। अच्छा खुरम साहब, एक शिकायत अवाम की भी है। कराची से जीते प्राइम मिनिस्टर साहब भी कराची से जीते, PTI भी बहुत ठीक ठाक मैंडेट लिया कराची से, लेकिन कराची की सुनवाई नहीं होती कभी, चाहे वो मर्दमशुमारी का मामला है या फिर चाहे वो कराची के राइट्स का मामला है, पानी का मसला है, कभी कराची की उस तरह सुनवाई नहीं हुई। अब आप अगर इस मामले के अंदर, जाहिर है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आवाम जो कह रही है उसकी वजह यह है कि आप मेरा साथ नहीं दे रहे ना। मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप जैसे तमाम जो है सीनियर जर्नलिस्ट से मैं मुखातिब हूँ, क्योंकि आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कराची में अल्लाह की रहमत होती थी, वो रहमत जो है वो जो है जहमत में तब्दील हो जाती थी, क्योंकि नाले गंदे थे। आपके वजीर आजम इमरान खान ने आपके गटर साफ कराया, कराची के 3 बड़े नाले, महमूदाबाद नाला मुकम्मल हो गया, उसके अतराफ में सड़कें बन गई, उनकी दीवारें खड़ी कर गई। आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, आपने लोगों को बताया नहीं। बिल्कुल तारीफ की है सर, मैं मुकम्मल मुझे जवाब देने का मौका नहीं देंगे तो फिर मेरे साथ इसी तरह जुल्म चलता रहेगा, इसी तरह जुल्म चलता रहेगा, क्योंकि मैं तो आपसे डिमांड कर रहा हूँ, आपसे मांग रहा हूँ। दूसरी चीज ये सर कि कराची में फैक्ट्रियों में, घरों में आग लगती थी, जल के राख हो जाती थी, फायर ब्रिगेड होती नहीं थी। आपके वजीर आजम ने 52 फायर ब्रिगेड दे दी हैं। अब आपका काम है सर, आप लोगों को बताएं, आपके इस शहर के अंदर जो है पिछले 14 साल से इक़्तिदार के अंदर ये हुकूमत बैठी हुई है, इन्होंने 25 अरब रुपए या शायद 25 या कितने अरब जाया कर दिए डिजाइन के अंदर। कहते हैं K4 जो है वो डिजाइन ही सारा गलत बन गया। आज आपके वजीर आजम K4 पूरा मुकम्मल करा के आपको दे रहे हैं और उसको जो है एक बेहतरीन फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। ये काम किसका था? ये सूबाई हुकूमत का था, आपके वजीर आजम बना रहे हैं। अब आपका काम है सर, आप बताएं, आपके शहर में 14 साल में 14 बसेस ये नहीं दे सके, आपके वजीर आजम ने ग्रीन लाइन स्टार्ट कर दी, जो कि PMLN की गवर्नमेंट ने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, और सूबाई हुकूमत ने बसेस और IT सिस्टम बनाना था, इन्होंने नहीं बनाई, आपके वजीर आजम ने बनाई। आपके वजीर आजम ने नाज़िमाबाद के 6 फ्लाईओवर एक दिन में सारे इनॉग्रेट कराए, 6.4 किलोमीटर का नेस्ता रोड बनाया, 6.3 किलोमीटर का नेपियर रोड बनाया, अब रोड बन रहा है। सर ये आपका काम है ना सर, आप बताएं लोगों को। पिछले सिर्फ 1 साल में आपके वजीर आजम के थ्रू कराची के MNAs ने 9 अरब 90 करोड़ रुपए कराची के अंदर खर्च किया, जिसमें जितनी गलियां, जितने मोहल्ले, जितनी पानी की लाइनें, जितनी सीवेज लाइनें, पार्क्स और ग्राउंड जो बने वो तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs ने बनाए। मैं आपसे आधा घंटा बैठ के बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को नहीं बताएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि आपका ये सवाल करना कि कराची के लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया, ये सर बहुत हमारे लिए, हमारे साथ नाइंसाफी है। खुरम साहब, ये सारे जो काम आपने गिनवाए हैं, जी, ये सारे जो काम गिनवाए हैं आपने, बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं हम इस चीज़ को, लेकिन ये क्या वो 120 अरब पैकेज जो अनाउंस किया गया था कराची में, सारे उस से किए जा रहे हैं या फिर ये एडिशनल कोई गवर्नमेंट फेवर दे रही है कराची को? नहीं जनाब, 120 में मैंने आपको 1100 अरब रुपए का हिसाब दे दिया पूरा। जी। तो इसके अलावा आप सब जानते हैं कि एक चीज और भी मैं आपको बता देता हूँ, KCR आपके वजीर आजम कर चुके हैं, KCR के ऊपर भी काम हो रहा है। आज से 3 दिन पहले हमने खुद जाके फ्रेट कॉरिडोर जो है उसको इनॉग्रेट कर दिया है। कराची के सड़कों के ऊपर अब आपको कंटेनर घूमते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो इंटरनली सारे चले जाएंगे। तो कितना काम किया बॉस, कोई काम कम थोड़ी किया है। अब हम आपसे कहते हैं ना कि आप ये सारे सवाल हुकूमत सिंध से करें, ये काम तो हमारा नहीं है। तो कोई वजीर आजम गटर साफ तो नहीं कराता है, गटर साफ कराने के चेयरमैन तो मुरादिल शाह है, कागज के अंदर लिखा हुआ है, इन्हीं की जिम्मेदारियां हैं।
کچرا یہ نہیں اٹھا سکتے, ٹھیک ہے جی, پانی یہ نہیں ٹھیک دے ہے. سکتے, سیویج کا نظام یہ ٹھیک جی. نہیں کر سکتے. ہماری وفاقی حکومت ہے, 18ویں ترمیم کے ذمہ داری ان کی, لیکن کام ہم کر رہے ہیں. رائٹ جی, رائٹ, پوائنٹ ویل ٹیکن, بہت شکریہ, تھینک Thank یو you. سو مچ فار جوائننگ اس. خرم شیر زمان صاحب پوائنٹس گنوا رہے تھے, انہوں نے چیزیں بھی گنوائی ہیں کراچی کے لیے کیا کیا گیا ہے, لیکن اگر کاغذی کارروائی کی بات کی جائے تو یقیناً بہت سے پریکٹیکل سٹیپس اناؤنس بھی کیے گئے ہیں, لیے بھی گئے ہوں گے, مگر اس طرح دکھائی نہیں دیتے. ہم تو عوام ہیں, عوام سوال کرتی ہے, عوام کو اگر سڑک نہیں ملتی ہے عوام سوال کرتی ہے, عوام کو اگر پانی نہیں ملتا, بجلی نہیں ملتی, گیس نہیں ملتی, عوام سوال کرتی ہے, ظاہر سی بات ہے. اور جب تک کراچی کی سنوائی نہیں ہوگی, ڈیفینیٹلی بہت بڑا شہر ہے کراچی, کہا جاتا ہے جی بیک بون ہے اکانومی کی, اور اگر اکانومی کی بیک بون کے ساتھ یہ ہوگا تو میرے خیال سے بہت مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد وورا صاحب, سینئر رہنما ہیں پیپلز پی ایس پی سے, اور سابق ڈپٹی میئر کراچی بھی رہ چکے ہیں. ارشد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. اچھا ارشد بھائی, آپ لوگ 30 جنوری کو نکلیں گے, سڑکوں پر آئیں گے, احتجاج کریں گے. اب جماعت اسلامی کے تو کچھ پوائنٹس مان لیے گئے ہیں اور وہ تو جشن بھی منا رہے ہیں, وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں کہ جس پہ پی ایس پی جو ہے وہ مذاکرات کر کے ان کو بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, بیسیکلی جو ہے 2-3 چیزیں ہیں جی. آپ کو علم ہوگا, میڈیا سارا گواہ اس بات کا کہ 23 دسمبر کو یہ لوگ آئے تھے, 23 جنوری کو یہ لوگ آئے تھے جی. پاکستان پیپلز پارٹی والے, اور ڈیلیگیشن آیا تھا, ہماری میٹنگ ہوئی تھی, اور جو باتیں یہ مان گئے ہیں اس دن ہم نے مصطفیٰ بھائی نے پریس بریفنگ میں یہ بات کہہ دی تھی کہ 60-70% باتیں مان گئے ہیں. جی. لیکن وہ 60-70% باتیں وہی ہیں کہ جو 2013 میں تھی, کہ وہ آپ کے ہیلتھ ایجوکیشن واپس کر دیا. ان ایڈیشن یہ ابھی جو ہے وہ باقی انہوں نے ایگری کیا کہ پی ایس سی ایوارڈ لکھیں گے. پی ایس سی ایوارڈ تو لکھے ہوئے 2013 سے پہلے کا پی ایس سی ایوارڈ لکھا ہوا ہے. جب 18ویں ترمیم آپ کی آئی تھی اس وقت آرٹیکل 140 لکھ دیا گیا تھا, اس وقت این ایس سی ایوارڈ کا طریقہ کار وضع کیا گیا تھا. پی ایس سی ایوارڈ صرف لکھ دیا گیا تھا, پی ایس سی ایوارڈ کو ڈیفائن نہیں کیا تھا. اب دیکھیں پی ایس سی ایوارڈ کو ڈیفائن کیسے کیا جا سکتا ہے. پی ایس سی ایوارڈ کو ایسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ این ایس سی ایوارڈ سے جو ہے 54% کا چنک جو ہے جب وہ ملتا ہے صوبوں کو, تو اس میں سے 27% جو ہے وہ صوبہ سندھ کو ملتا ہے, جو تقریباً بنتا ہے 1100 ارب روپے. اس کے علاوہ ان کی اپنی ریسورسز ہیں جہاں سے 200-250 ارب روپے ان کو ملتے ہیں. تو یہ 1200-1300 ارب روپے جب ملتے ہیں, جس طرح وفاق اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے, اوپر سے ٹرکل ڈاؤن کر رہا ہے پروونسز کو اکارڈنگ ٹو دی 18th امینڈمنٹ, سملرلی صوبے کو بھی پھر اس پی ایف سی ایوارڈ کو ان تمام محکمہ جات کو جو محکمے بلدیات کے انڈر میں, جو سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں, اسی ریشو سے اسی اکارڈنگ ٹو دیئر اون ریکوائرمنٹ آف دی ڈپارٹمنٹ, انڈیویجول ڈپارٹمنٹ, اس فنڈ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, تاکہ جس گلی کا یونین کاؤنسل کا چیئرمین اپنی گلی اگر اس کو ٹھیک کروانی ہے, اپنے علاقے میں پانی کا ایشو کو ریزالو کرنا ہے, اپنے علاقے سے کچرا اٹھانا ہے, جب وہ وہاں سے الیکٹ ہوگا تو لوگوں کی اپروچ اپنے محلے کے الیکٹڈ کاؤنسلر تک ایزی ہوگی, نہ کہ وہ بورڈ کے چیئرمین کے پاس جائے, نہ کہ وہ جو ہے چیف منسٹر کے پاس جائے یا کنسرن منسٹر کے پاس جائے. یہی ہے نا. دیکھیں, تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ از ویری ویل ڈیفائنڈ ان یور کانسٹیٹیوشن, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک اس کو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ اس لیے نہیں مانا گیا کہ جہاں 5 سال پورے ہوتے ہیں اس کے بعد 5 سال کا گیپ آتا ہے. ابھی بھی آپ کے سامنے تقریباً 2 سال کا گیپ آ چکا ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی نہیں ہے کہ کسی بھی طرح اختیارات کو نچلی سطح تک جو ہے تقسیم کرے. اب اگر یہ آرٹیکل 140A کو وفاق, میں اس میں ایم سی ایم کو, پی ٹی آئی کو اور ان کے تمام اتحادیوں کو جو فیڈرل گورنمنٹ میں, ان کو اس کا برابر کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. اگر یہ آرٹیکل 140A کو, جیسے ابھی انہوں نے 31 ترامیم پاس کروائی, 32ویں یہ بھی ترمیم پاس ہو جاتی جس میں کہ یہ چیز کلیئر ہو جاتی کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے لازمی ہے, ورنہ پروونشل اسمبلی کے الیکشن بھی نہیں ہوں گے, نیشنل اسمبلی کے بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ تو ہے نا. یہ آپ سی ایم کو ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ کسی کو رکھ دیں گے, یہ الیکشن ابھی نہیں ہو رہے تو سی ایم ایڈمنسٹریٹر چلائے گا. ارشد بھائی آپ لوگ کہتے ہیں کہ 2013 اور 2021 کے بلدیاتی دونوں ایکٹ کو ہم نہیں مانتے. اب کہنا جماعت اسلامی کا بھی یہی تھا, جس دن وہ دھرنا دینے بیٹھے ہیں موقف ان کا بھی یہی تھا کہ وہ نہیں مانتے, وہ واپس لیا جائے, لیکن پھر پیپلز پارٹی نے انہیں کسی طرح منا ہی لیا. دیکھیں, وہ 2013 پہ مانے اور صرف واٹر بورڈ کے اس پہ مانے, باقی تو جو چیزیں ہیں وہ ایسی انسلری چیزیں ہیں کہ وہ اس کا عوام پر امپیکٹ نہیں ہے.
جی ہم بات کر رہے ہیں 2001 کے اس قانون کی جس کے اندر ہم تو یہ مشرف بات صاحب کر کے رہے ٹائم ہیں میں جو قانون تھا. جی دیکھیے مشرف صاحب کا قانون ہو یا کسی کا بھی قانون ہو، اس قانون میں بھی ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جو بھی بہتری آ سکتی ہے. 2013 تو بالکل ہی انیکسیپٹیبل تھا. اس میں دیر ور مور دین 40 اور ڈپارٹمنٹ. جی اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں پوری دنیا میں جب میٹروپولس کی بات ہوتی ہے تو میٹروپولس کے ساتھ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی پولیس کی بات ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. ہماری ڈیمانڈ میں سے ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ بھائی آپ میٹروپولیٹن پولیس کی فارمیشن کریں. ٹھیک ہے آپ کل نہ کریں پرسوں نہ کریں. لیٹ اس ہیو این ایگریمنٹ. پورا پارلیمنٹ کے اس میں حصہ ہو, ایک ایگریمنٹ بنے اور 5 سال کا پورا ایک پلان ہو جس میں جس علاقے کے لوگ ہوں اس علاقے کی پولیس ہو. تو یہ اس سے کرائم پہ بڑا فرق پڑتا ہے اور یہ پوری دنیا میں مثالی محکمہ ہے پولیس کا. اسی طریقے سے چلتا ہے. سملرلی دیکھیں انہوں نے جو ہے ٹھیک ہے واٹر بورڈ کا یہ ہو گیا, لیکن اپارٹ فرام دیٹ آپ کی دوسرے امپورٹنٹ اتنے ایشوز ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کا ایک اور ایشو ہے. آپ 1850 کا KPT کا قانون اٹھا کر دیکھیں. جی کراچی پورٹ ٹرسٹ کو جب انگریز نے بنایا تھا اس وقت کراچی میونسپل کارپوریشن ایگزسٹ کرتی تھی. انہوں نے 1% یا آدھا % پورٹ انکم کا سیس جو ہے وہ کراچی میونسپل کارپوریشن کے لیے مختص کیا تھا. آپ مجھے بتائیں آج 25 سال ہو گئے یہ بند ہو گیا ہے. وہاں پہ ابینس میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اربوں روپے, اور اس کے بعد انہوں نے سسٹم کو ختم کر دیا. دنیا میں پورٹ سٹی کی انکم جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے پورٹ ریسورسز سے. آپ کو 0.1%, 0.0% واٹ ایور اٹ از جو آپ کا طے تھا 1850 سے یا 1800 whenever KPT was formed, whenever KMC was formed, یہ ایک ایگریمنٹ جو KMC کے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ پہلے اس پر چلا رہا تھا, آج نہیں ہو رہا. تو ہم تو وہ چیزیں مانگ رہے ہیں جو چیزیں کہ اس شہر کا حق ہے. ہم وہ چیزیں مانگ رہے ہیں جو کشمور کے شہری کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ بھی اپنے منسٹر تک نہ جائے, وہ بھی اپنے یونین کاؤنسل کے چیئرمین سے بات کرے. تو ہمارا جو مین سبجیکٹ سب سے بڑا ایشو ہے وہ PFC ایوارڈ ہے. وہ تمام محکمے دیکھیں آج انہوں نے KDA, LDA, MDA جتنے بھی یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کی. پہلے تو KDA جو ہے وہ LDA, MDA میئر کے انڈر میں ہوتا تھا. یہ سب سے امپورٹنٹ. سر آج جن پوائنٹس پر متفقہ طور پر معاہدہ طے پایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تعمیر, ترقی, پلاننگ بشمول KDA, MDA, LDA اور ماسٹر پلان کی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جتنے بھی معاملات ہوں گے, ایڈمنسٹریشن ہوگی, اس میں کردار ہوگا میئر کا. سر کردار ہونا اور کسی چیز کو لیڈ کرنا. انہوں نے 20 محکمے ایک انہوں نے جو ہے نا وہ انسرشن کی تھی یہ اپنی نئی امینڈمنٹ میں. کوئی 20 محکمے انہوں نے لکھ کے دے دیے تھے کہ دا رپورٹ وڈ گو ٹو میئر, دا رپورٹ وڈ گو ٹو دی ڈسٹرکٹ چیئرمین. اچھا اب رپورٹ کا جانا جی اور رپورٹ کے اوپر میں سپوزنگلی کہ میں کسی ڈسٹرکٹ کا چیئرمین ہوں یا کسی ٹاؤن کا چیئرمین ہوں, میرے پاس تھانے دار نے رپورٹ پہ بھیج دی کہ یہ اتنے قتل ہوا اور اس نے کیا. اب میں اس میں کچھ اس کو کہنے کے قابل تو نہیں ہوں نا کہ تم نے یہ غلط گرفتاری کی ہے, صحیح کی ہے, کیا ایشو ہے کیا نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر پہ کیا بات کرنی ہے. آئی ایم ناٹ انوالو انٹو پالیسی. میرے تو فائلوں کا پیٹ بھر رہا ہے. تو یہ تو سب چیزیں دیکھیں یہ تو پھر صرف دکھانے کے لیے کچھ ہے اور کرنے کے لیے کچھ ہے. تو یعنی آپ کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک موو تھی یہ, بظاہر لفظوں کا کھیل تھا کہ جماعت اسلامی کو منا لیا گیا. اسلامی نے بڑی محنت کی, ہم وی اپریشیٹ دیئر ایفرٹ. اور جس جگہ پہ بھی یہ لے کر آئے اور بہرحال 30 دن ہو گئے, ظاہر سی بات ہے 30 دن تک ایک جگہ بیٹھے رہنا لوگ تھک بھی جاتے ہیں. جی بالکل. اور تو لیکن جو باتیں آج انہوں نے مانی ہیں میں آپ کی اب پھر بات اپنی ریپیٹ کر رہا ہوں, وہ باتیں جو ہیں جس دن پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن آیا تھا وہ باتیں تو اسی وقت مان لی تھی. ہم تو نیچے اتر کے پھر ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے نا. صحیح ہم دستخط کر لیتے کہ ہو گیا مسئلہ حل. صحیح. اچھا ارشد بھائی ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا. اب آپ 30 جنوری کو نکلنے جا رہے ہیں, سڑکوں پر آئیں گے اور آپ لوگوں نے بھی اناؤنس کیا ہوا ہے کہ آپ CM ہاؤس تک جائیں گے. اب ہم نے دیکھا کہ MQM کے ساتھ جو ہوا ہے وہاں پہ وہ قابل مذمت بھی ہے. ظاہر ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. PSL کو بیس بنا دی گئی سندھ حکومت کی جانب سے کہ پلیئرز وہاں رکے ہوئے تھے اس لیے ہم نے اس ایریا کو صاف کرایا ہے. اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, MQM والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر PSP کے پلیئرز کا خیال تھا تو پھر کوئی مذاکرات جس طرح جماعت اسلامی کے ساتھ آج کیا ہے اس طرح مذاکرات بھی کیے جا سکتے تھے اور بخوبی انہیں واپس بھیجا جا سکتا تھا سکون سے. بالکل بالکل. دیکھیں ہم انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے, ہمارا جو ہے پاسٹ بالکل اس بات کا گواہ ہے
کہ ہم نے کسی بھی انسیڈنٹ میں ہم نے کہیں پہ پتھر تک نہیں اٹھایا ہے. ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں, ہم نے جتنے بھی احتجاجی مظاہرے کیے ہیں, ابھی ہم نے 5 ڈسٹرکٹوں میں مظاہرے کیے یہ اسی سبجیکٹ پہ, اور اس کے بعد پھر جب ہماری بات کی سنوائی نہیں ہوئی تو پھر ہم نے جنرل ورکرز اجلاس بلوایا, اور اس کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم جو ہے کہیں نزدیک جا کر بات کریں تاکہ سی ایم صاحب کے کانوں تک آواز آ جائے. صحیح. اب بہرحال انہوں نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا ہے, ہم نے اپنے پوائنٹس ان کو دے دیے ہیں, بال از ان دیئر کورٹ, لیکن ہم نے تو جا کر جو ہماری باتیں ہیں وہ ہم نے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس سے میری ذات کو یا مصطفیٰ کمال صاحب کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ہم وہ کام کر کے جانا چاہ رہے ہیں جس سے کہ اس شہر کی, اس صوبے کی, کشمور سے لے کے کراچی تک کی عوام جو ہے 50 سالوں تک انہیں ایک سسٹم کا پتا ہو کہ دس از دی سسٹم, ہم نے یہ الیکٹ کرنا ہے اپنے یو سی کے نمائندے اور انہوں نے ہمیں سرو کرنا ہے. سی ایم سرو کرنے کسی گلی محلے میں نہیں جاتا, منسٹر سرو کرنے کسی گلی محلے میں نہیں جاتا. اچھا سر ارشد بھائی ایک بات, اب سندھ حکومت کی جانب سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے آپ سے, کوئی آپ کو انگیج کیا جا رہا ہے کہ نہ پہنچے وہاں پر, سی ایم ہاؤس نہ جائیں, بات چیت چل رہی ہے کوئی ایسی؟ آپ نے جیسے کہا نا کہ ابھی مذاکرات کرنے, آپ نے ان کو لکھ کے بھی بھیج دیا ہے سارا کچھ. نہیں, ہم نے جس دن یہ آئے تھے ہم نے ان کو بڑا واضح کہہ دیا تھا, اور اس وقت بریفنگ میں کہا تھا کہ 30 کو ہمارا مظاہرہ ہے, ٹھیک ہے, پرامن مظاہرہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم کوئی ایسی, ہمارے کارکنان بڑے مطلب یہ کہ ڈسپلنڈ ہیں, اور کوئی ایسا واقعہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی جس سے کہ کسی کی ریسپیکٹ اور عزت پہ فرق آئے, بالخصوص ہمارے اپنے شہر کی. رائٹ جی, رائٹ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور پی ایس پی اب فائنلی سڑکوں پر نکلنے جا رہی ہے. حکومت کو لکھ تو بھیجا ہے انہوں نے سندھ حکومت کو کہ ان کی کیا کیا ڈیمانڈز ہیں, مگر ابھی تک کوئی خاطر خواہ اس طرح کی تبدیلی یا کوئی ایسی یقین دہانی نہیں کرائی گئی سندھ حکومت کی جانب سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ایس پی سڑکوں پر نکلتی ہے, روٹ بھی وہی ہے, وہاں مطلب اختتام وہی ہوگا سی ایم ہاؤس پر, کہ جس طرح ایم کیو ایم نے آ کر سی ایم ہاؤس پر دھرنا دیا تھا, سٹ ان کیا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ حکومت, کیونکہ ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے کہ جس نے ظاہر ہے سیاست کو ہلایا ہے کچھ, اور پھر عوام کو بھی پریشان کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ایس پی اگر وہاں آ کر بیٹھتی ہے, پڑاؤ ڈالتی ہے, اسی طرح پیسفل پروٹیسٹ کرتی ہے, تو سندھ حکومت کی جانب سے کیا حکمت عملی ہوگی, کیا زور آزمائی کی جائے گی ان کے ساتھ بھی, یا پھر مذاکرات کے لیے اپنی ٹیم بھیجی جائے گی. آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے پروگرام میں. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8.